रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचों की सीरीज़ जारी है और ये सीरीज़ जो है इसका नतीजा क्या होता है यकीनन ये आपके सामने ही होगा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम से 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलेगी। तो जनाब, जो श्रीलंका से सीरीज़ हुई है उसमें पाकिस्तान ने पहले मैच में बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की और इसकी जो सबसे खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान, जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि उनको टीम में लिया जाए, लेकिन जनाब न सिर्फ वो टीम में शामिल हुए बल्कि जैसा मैंने कहा कि खुशगवार हैरत की बात यह है कि वो मैन ऑफ द मैच भी रहे पहले मैच में, इसलिए कि उन्होंने 18 रन्स भी बनाए और 2 विकटें भी उन्होंने हासिल की। जबकि दूसरी जानिब जो दूसरे हमारे बॉलर्स थे उन्होंने भी जनाब 3-3 विकटें हासिल की। तो ये सूरत हाल है और ये बड़ी अच्छी बात है कि शादाब खान ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान की टीम जो है इससे कबल 2025 में कमोबेश 20 T20 मैचेस जीतने में कामयाब रही थी। तो देखना ये होगा कि जिन टीमों के ख़िलाफ़ उसने परफॉर्मेंस दी, क्या उन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप में भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, ये एक सवालिया निशान है। दूसरा ये कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की बात करें सलमान आगा की, तो जनाब T20 में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कप्तान की हैसियत से वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उनकी क़यादत में टीम ने जो है 20 मैचेस जीते हैं। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस जो है एक रोज़ा क्रिकेट में निस्बतन बेहतर है। बहरहाल देखना होगा, इसलिए कि शाहिनशाह आफरीदी जो हैं वो भी अनफिट हो गए हैं, इंजरी का शिकार हो गए हैं और वो जो है रिहैब से गुजर रहे हैं। देखना होगा कि क्या वर्ल्ड कप तक वो जो है अपने आप को फिट कर सकेंगे। और एक बात और, जो इस वक्त जो सीरीज़ खेल रही थी हमारी टीम श्रीलंका के साथ, उसमें जनाब बाबर आज़म, रिजवान, हारिस रऊफ़ और शाहिनशाह आफरीदी शामिल नहीं हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि उनके जो अल्टरनेट खिलाड़ी हैं जो उनकी जगह जिनको टीम में शामिल किया गया है वो किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारी परफॉर्मेंस होगी कम से कम वो इस बात का तयन करेगी कि हमारी टीम का टेम्परामेंट जो लेवल है वो क्या है और हमारी टीम जो है किस तरह से आगे बढ़ सकती है। तो ये तो थी जनाब सीरीज़ की बात जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हम PSL का। हम हमेशा से ये कहते हैं कि PSL जो है दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा ब्रांड मतलब बन के उभरा है और उसके साथ साथ इसका सॉफ्ट इमेज जो है उसने पाकिस्तान क्रिकेट के वक़ार में जो है बड़ा इजाफा किया है और यही वजह है कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं इसमें खेलना पसंद करते हैं। और अब जो है ये 11वां जो एडिशन है ये एक PSL नए दौर में दाखिल हुई है, इसलिए कि अब 6 टीमों के बजाय 8 टीमें जो हैं इसमें शिरकत करेंगी। और जनाब इस सिलसिले में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो 2 नई टीमें उनको जो मतलब अब आएंगी, शामिल होंगी, तो उनको सेंट्रल इनकम पूल से 5 साल तक 85 करोड़ रुपए जो है वो सालाना देने की यकीन दहानी कराई गई है। तो ये भी एक आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी बात है PSL के हवाले से। और जैसा मैंने पहले कहा कि दुनिया क्रिकेट में PSL जो है वो एक बड़ी लीग बन के उभरी है। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं IPL की। तो जनाब भारत जो है वो नफ़रत और तासुब की आग में जल रहा है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सियासी दबाव और इंतहा पसंदों के खौफ से कोलकाता नाइट राइडर्स के IPL स्क्वाड से मुस्तफिजुर रहमान, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से, उनको बाहर कर दिया गया था पिछले दिनों, जिसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। ये जनाब एक बड़ी ख़बर थी और इसने एक बड़ा हिजान बर्पा किया है पूरी दुनिया क्रिकेट में, इसलिए कि जो सलूक भारत ने बांग्लादेश के साथ किया क्रिकेट के हवाले से, तो वो बांग्लादेश जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये गेंद जो है ICC के कोर्ट में, और देखना ये है कि ICC जो है इस पर क्या फ़ैसला लेता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरे अब बहरहाल दूसरी जानिब जनाब ये बड़ी मतलब
خوش آئند بات ہے کہ بنگلہ دیش کے نسبتاً زیادہ کھلاڑی جو ہے اس پی ایس ایل میں شرکت کر رہے ہیں اور مستفیض الرحمان جو ہیں وہ بھی پی ایس ایل میں شریک ہوں گے اور سب سے مہنگے کھلاڑی کے طور پہ وہ شریک ہوں گے. اور پاکستان کی جو 8 ٹیمیں اس میں سے جو ایک فرنچائز ہے وہ ان کو لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ قیمت پہ بھی تیار ہے. تو جناب یہ بھی ایک خبر ہے بہت بڑی. اور دوسری جانب اگر ہم ہاکی کی بات کریں تو جناب پرو لیگ جس کا بڑا چرچا تھا اور پاکستان نے اس سے قبل پہلے مرحلے پر ہالینڈ اور ارجنٹینا سے میچز کھیلے تھے، گو کہ پاکستان کی ٹیم بڑے مارجن سے ہار گئی تھی. پاکستان نے صرف 8 گول کیے تھے اور دونوں ٹیموں نے، ارجنٹینا اور ہالینڈ کی ٹیم نے آپ پہ 20 گول کیے تھے. جبکہ اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ فروری میں ہو رہا ہے اور اس میں جرمنی اور آسٹریلیا کے ساتھ 2 میچز ہوں گے. جرمنی کی ٹیم جو ہے عالمی رینکنگ میں 2 نمبر پہ اور آسٹریلیا کی ٹیم 4 نمبر پہ. اور اگر تیسرے مرحلے میں جو جون میں ہوگا پرو لیگ کا، اس میں پاکستان کو بیلجیم سے، اسپین سے، بھارت سے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب انگلینڈ سے میچز کھیلنے ہیں. اور بیلجیم کی ٹیم جو ہے عالمی رینکنگ میں نمبر 2 ہے، اسپین کی ٹیم نمبر 5 ہے، بھارت کی ٹیم نمبر 7 ہے اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے عالمی رینکنگ میں نمبر 8 کی پوزیشن پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس سال اگر ہماری ٹیم جو ہے کوالیفائنگ راؤنڈ کلیئر کر لیتی ہے تو اس کو ورلڈ کپ بھی وہ کھیل سکتی ہے. ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہیں جناب وہ 1 مارچ سے 7 مارچ تک مصر کے شہر اسماعیلیہ میں ہوں گے. اسی طرح دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے ان کوالیفائنگ راؤنڈ میں کیا پرفارمنس پیش کرتی ہے. تو جناب آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت ہی زبردست ہمارے یہاں پر مہمان موجود ہیں اور سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا رشاد محمود صاحب کا، جو کہ سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور اسپورٹس ایڈیٹر ہیں ایکسپریس ٹریبیون میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل وہ مختلف جو اخبارات ہیں انگلش کے اس میں بھی کام کر چکے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز انٹرنیشنل پاکستان اس کو انٹرویوز بھی دے چکے ہیں، ڈان میں بھی وہ کافی عرصے رہے اور ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں، بڑا ایکسپوجر ہے. السلام علیکم رشاد محمود صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ زندہ باد. رشاد محمود صاحب جناب فروری 2025 میں ہمارے اس پروگرام میں پہلی مرتبہ آئے تھے اور ہم نے ان کا ایکسکلوزیو انٹرویو اس وقت کیا تھا اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ دوبارہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اسٹوڈیو میں فارمر انٹرنیشنل ہاکی پلیئر اور بہترین اپنے وقت کے گول کیپر اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر نیشنل بینک کا جو اسپورٹس ڈویژن ہے اس کے وہ سربراہ بھی رہے ہیں اور پاکستان کی جونیئر ٹیموں کے ساتھ جو ہے بحیثیت آفیشلز بھی وہ جاتے رہے ہیں. ارشاد حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رشاد بھائی آپ سے میں چاہوں گا کہ کیونکہ کرکٹ جو ہے ہماری ٹیم جو ہے اس وقت موجود ہے سری لنکا میں اور 4 پلیئرز اس میں شامل نہیں ہیں. پہلے میچ کا تو میں نے ذکر کیا کہ اور دوسرا میچ تو ابھی جو سیریز ختم ہوگی اس میں کیا سچویشن ہوتی ہے وہ دیکھیں گے. شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی انفٹ ہوتے رہے یا انجریز کا شکار ہوتے رہے، ریہیب سے گزرتے رہے، ایک زمانے میں 2-2.5 مہینے اسی طرح سے گزرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ویسے تو امید ہے کہ وہ ورلڈ کپ سے کب فٹ ہو جائیں گے، کس طرح دیکھتے ہیں اگر ورلڈ کپ میں وہ نہ کھیل سکے یا انفٹ گئے وہاں پہ تو اس کے کتنے نگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی ریاض بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے کافی بڑا کہ انجرڈ ہیں شاید شاہین آفریدی ایک بار پھر، اور ظاہر ہے وہ پاکستان کے پیس اٹیک کے اسپیئر ہیڈ ہیں، وہ نمبر 1 بولر ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے بولرز کو دیکھا جاتا ہے. تو جب مین بولر ہی آپ کا انجرڈ ہو جائے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. اور یہ پرابلمز شاہین آفریدی صاحب کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ ان کے ساتھ پچھلے 4-5 سال سے چل رہی ہیں کہ انجری جو ہے ان کی وہ ہر تھوڑے دن پہ ایک ریکر ہو جاتی ہے، جس کو میرے خیال میں ٹیم کے جو فزیو تھراپسٹ ہیں، ٹیم کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ شاہین آفریدی کو ایک تو مکمل فٹنس رہے ان کی، اور جو مینجمنٹ ہے پاکستان ٹیم کا ان کو بھی ان کو اس طرح سے اسپیئرنگلی یوز کرنا چاہیے کہ ان کو بہت زیادہ ایکسپوجر نہ مل جائے یا ان پہ ایگزاسٹ کا وہ نہ آ جائے، پوری کہ ذمہ داری یا بوجھ ان پہ نہ ڈالے. اچھا اس میں انڈیویجول رسپانسبلٹی ایک پلیئر کی کتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھے اور ٹائملی جو ہے وہ جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو فزیو تھراپسٹ ہیں یا میڈیکل اسٹاف ہے اس کو وہ بتائیں، اور میڈیکل اسٹاف کی خود کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایگزامن کرے تمام پلیئرز کو کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. جی جناب بالکل، یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک کلیدی وہ بات ہے کہ پاکستان جو ٹیم ہے، پاکستان کی ٹیم، اس میں اس وقت تو ویسے بھی
سپر سٹارز کی کمی ہے، اور جو بہترین پلیئرز ہیں پاکستان کے بہت ضروری ہے کہ وہ ہمہ وقت فٹ رہیں. اب ابھی دیکھیے آپ کے ایشز سیریز میں جو ان کے کپتان ہیں کمنز، وہ فٹ ہو بھی گئے تھے، لیکن جب آسٹریلیا سیریز جیت گیا تو انہوں نے 5ویں ٹیسٹ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. وہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایک ون ڈے سیریز سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. کی بات ہے. جی کیریکٹر کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایشز کے لیے پریپیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ خود پلیئر کو جو اپنا احساس ہوتا ہے کہ وہ فٹ رہے، وہ ہر وقت ایک فریم آف مائنڈ اس کا پازیٹیو رہے، یہ بڑا ضروری ہے. صحیح. جی ہاں. اچھا ارشد بھائی، اس وقت جو ہے پرو لیگ کا بڑا چرچا ہے. پہلے جو 2 میچز ہوئے ہمارے ارجنٹینا سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہالینڈ کے ساتھ، وہ ہمیں بڑے مارجن سے شکست ہوئی. نو ڈاؤٹ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کو کافی سالوں کے بعد جو ہے یہ ایکسپوجر ملا بڑی ٹیموں سے، اس لیے کہ 9/11 کے بعد دوسری ٹیمیں یہاں آنا پسند نہیں کرتی تھیں. ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ ہم وہاں جاتے، اور ظاہر ایکسپوجر نہیں مل سکا. یہ وجوہات تھیں. اور جب آپ کی رینکنگ کم ہوتی ہے تو بڑی ٹیمیں ویسے بھی کھیلنا پسند نہیں کرتی. اچھا بہرحال یہ کہ اب فروری میں دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ کے میچز جو ہیں جرمنی اور آسٹریلیا سے ہوں گے. جرمنی نمبر 2 ہے اور ہالینڈ اپنے آسٹریلیا جو ہے نمبر 4. کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے 2 میچز یہ کھیل لیے پرو لیگ کے، اب ہمیں 2 میچز مزید کھیلنے ہیں، تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ جون میں جو ہے ہمیں پھر مطلب ہے کہ 4 ٹیموں سے 8 میچز کھیلنے ہیں، جس میں بیلجیم، اسپین، بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم ہے. جی بہت شکریہ ریاض بھائی. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اپنے شو میں. اور دوسری بات، اچھا سوال ہے آپ کا. اب پاکستان کا جو ڈرا بیک ایک یہ ہوا، جو آپ نے ابھی اظہار بھی کیا اس کا، کہ جی پاکستان کو میچز نہیں ملے یورپینس کے خلاف ڈیو ٹو جو بھی سرکمٹینسز ہے اس وقت. اچھا اب یہ ڈرا بیک کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیورنگ دا ایونٹ طاہر نے 2 میچ وہاں پہ اس وقت ہیڈ کوچ موجود تھا. جی بالکل. اب وہ ظاہر ہے اس کی مصروفیات تھیں یا کوئی اس کی پرسنل ایشوز تھے، صحیح. وہ 2 میچز میں نہیں تھے. تو آپ رزلٹ بھی دیکھ لیں کہ پہلے 2 میچز میں ٹیم کا رزلٹ برا تھا، لیکن باقی 2 میچز میں زیادہ برا ہو گیا. صحیح. پرفارمنس پہلے 2 میچز میں پاکستان کی ٹیم کی بہتر تھی، گول کیپر بھی تھوڑا بہتر کھیلے. اچھا اس کے بعد گول کیپر کا ایک ایشو آ رہا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ. نمبر 1 فٹنس، نمبر 2 وہ شاید وہ اسٹریٹجی کے مطابق نہیں کھیل پا رہے ہیں جو جس کے تحت کھیلنا چاہیے یورپینس کے خلاف. ظاہر ہے موقع کم ملا ہے تو وہ فٹنس لیول بھی وہ نہیں رہا اور اسٹریٹجی بھی اس طریقے کی نہیں رہی. اور تیسری بات گول کیپر کا ٹرینر، میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، جب تک آپ ایک اچھا کوالیفائڈ ٹرینر ساتھ نہیں لگائیں گے یہ پرفارمنس ریز نہیں ہوگی. اور ابھی یہ بہت مشکل سیریز، اس سے زیادہ مشکل ہونے جا رہی ہے سیریز. چلیے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، تو بریک کے بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس، اس کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پر یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ رشاد محمود صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ فارمر انٹرنیشنل ہاکی پلیئر اور گول کیپر ارشد حسین. تو ایک بریک، اور بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. یہیں سے اس سلسلے کو شروع کریں گے. ایک بریک.
अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी, एक तो वो कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि मतलब हमारी टीम जो ये सिलेक्ट हो रही है ये प्रो लीग के लिए सही है, या हमें ऐसे खिलाड़ी टीम में शामिल करनी चाहिए जो आप समझते हैं कि आइंदा 4-5 साल फ्यूचर में वो काम आएँ और इन बड़ी टीमों के खिलाफ खेल के उनको निस्बतन बेहतर तजुर्बा मिले? क्या कहेंगे? जी, पहले तो रियाज भाई मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ जो पहला सवाल था। अभी जो ये जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने, वो ये पिछली सीरीज से ज़्यादा टफ होने जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंतहाई तेज़ पेस के ऊपर गेम खेलती है, बड़ी प्रोफेशनल टीम है, और जर्मनी वो वैसे ही मतलब फिज़िकली मेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। जी जी। तो एज़ कम्पेयर टू अर्जेंटीना ये दोनों टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा टफ मैचेस होने के वहाँ चांसेस हैं। लेकिन एक ये होगा कि ताहिर वहाँ मौजूद होगा, दूसरा इन्होंने कैंप शुरू किया हुआ है, गो कि ये कैंप पहले से शुरू करना चाहिए था, थोड़ा लेट किया है इन्होंने, इनको मज़ीद और पहले कैंप शुरू करना चाहिए था। अब पहला वाला कैंप तो सिर्फ एक ही हफ्ते का था। हाँ जी, जब गए थे वहाँ। जी अच्छा, अब ये कि वहाँ जाके मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा कि मिरेकल की उम्मीद ना रखें। हाँ, हो सकता है कि आप वहाँ पे कोई जीत जाएं, मतलब ये खेलना तो डू और डाई जाता है। सही। अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगे, जी हमने बराबर खेलना है, हम शिकस्त खोरदा होके जाए, नहीं, खेलने जीतने के लिए खेलने जाएंगे, ये खेल ऐसा ही खेलना चाहिए इनको। लेकिन उसमें अगर कोई बराबर कर जाते हैं या परफॉर्मेंस बेहतर कर जाते हैं, तो आने वाले जो मैचेस हैं, जो इंडिया, इंग्लैंड, ये टीमें वो हैं जो पाकिस्तान जिनसे बहुत बेहतर परफॉर्म करके और रिजल्ट चेंज कर सकता है। अच्छा, आप का कहने का मतलब ये कि हमें अटैकिंग हॉकी खेलनी चाहिए, डिफेंसिव नहीं होना चाहिए? नहीं, ड्यू टू प्लान। ऑस्ट्रेलिया वही सिमिलर हॉकी खेलता है जो पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, अटैकिंग हॉकी ज़रूर से ज़्यादा, और बहुत फास्ट हॉकी खेलता है ऑस्ट्रेलिया एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन टीम्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब पाकिस्तान मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगा, लेकिन वो जब इंडिया और ये टीमें एज़ कम्पेयर टू बाकी टीमों के थोड़ी सी रैंकिंग में लो हैं, जैसे इंडिया ले लें या आप इंग्लैंड की टीम ले लें, तो इनसे पाकिस्तान परफॉर्म कर सकता है बेहतर, इनके अगेंस्ट जीत भी सकता है और सब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी को नहीं हरा सकता। मे भी अगर कोई इस तरह का कोई चांस बन जाए, पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो वो अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकता है। सही। अच्छा रिशाद भाई, आप क्या समझते हैं कि जैसा मैंने अभी इंट्रो में भी जिक्र किया कि हमारी टीम जो है क्रिकेट की, उसने 2025 में 20 मैचेस T20 के जीते, लेकिन वो ऐसी टीमों के खिलाफ जीते जो ज़ाहिर है मीडियोकर टाइप की टीमें थी। आप क्या समझते हैं कि पिछले अगर हम वर्ल्ड कप को लें और अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अगर कंपैरिजन करें तो हमारी ये टीम ज़्यादा बेहतर है या वो टीम ज़्यादा बेहतर थी? क्या किस तरह से फोर्सी करते हैं? जी हाँ, अच्छा, इसमें रियाज भाई ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक हालांकि बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप फरवरी में शुरू है, फरवरी के अवाइल में, लेकिन अभी तक भी पाकिस्तान टीम का एक सेट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। हाँ। ये एक बड़ा यानी लम्हा फिक्री है, क्योंकि एक टीम में जब कोई सेट लड़के तकरीबन 15-20 वो एक साथ कई मैचेस खेलते हैं, तो फिर वो कॉम्बिनेशन भी बनता है और एक वेल ऑयल्ड एक वो एफर्ट सामने आती है कि भाई बड़ी अच्छी चीज़ आपने पॉइंट आउट की। सही। तो जी हाँ, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि टीम में कुछ बैकअप के भी अच्छे खिलाड़ी आए हैं, सलमान फारूकी हैं और एक दो और लोग हैं, सुफियान मुकीम वगैरह, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का, क्योंकि वो सेटल नहीं हुआ है, तो वो उसकी वजह से पाकिस्तान को एक तरह का मैं समझता हूँ डिसएडवांटेज में कहेंगे या थोड़ा ड्रॉबैक है इस वर्ल्ड कप में जाने तक। और ये ज़रूर है कि ये एक अच्छा कदम है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जितनी स्ट्रॉन्ग टीम है वो अब आ रही है, उससे खेलेंगे।
تو پھر کافی حد تک پاکستان کی صلاحیتوں کا، پلیئرز کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا. کیونکہ جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ہم نے ایوریج یا مڈ لیول یا لو لیول کی ٹیمز کو ہرایا ہے، تو اس میں پاکستان کے پلیئرز کی بھی بھرپور صلاحیتیں اجاگر نہیں ہو پائیں. وہ کس حد تک اپنا گیم ریز کر سکتے ہیں اچھی ٹیموں کے خلاف، وہ میرا خیال ہے آسٹریلیا کے خلاف معلوم ہوگا. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ مطلب ایک کمبینیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہر میچ مطلب ویری کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے سامنے والی ٹیم نے پرفارمنس دی ہے، اس کی پاس پرفارمنس کیا ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے مطلب اسٹریٹجی جو ہے اپنی متعین کرنی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے جو ہم نے ہمیشہ سے ہی دیکھا اپنی ٹیم میں کہ وہ کمی ہے کہ ہم جب کرنچ سچویشن ہوتی ہے یا پریشر سچویشن ہوتی ہے تو ہم اپنی چیزوں کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں اور مینٹل ٹفنس لیول لگتا ہے کہ ہمارا بہت کم ہے. تو ہمیں کیا اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ضرورت ہے. اور دیکھیے میں کئی موقعوں پہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں پہلے کہ ایک پاکستان نے تقریباً 8-10 سال پہلے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا تھا کہ ایک کرکٹ سائیکالوجسٹ کو پاکستان ٹیم نے اپنے ساتھ رکھا تھا. اس میں ایک معین العتیق صاحب تھے جو پہلے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ اور ون ڈے بھی کھیل چکے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب تھے، ان کا نام اس وقت مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ کرکٹ سائیکالوجسٹ جو ہیں یہ ایک مینٹل ٹفنس پہ پلیئر کی کام کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے ایک واقعہ یہ سنایا تھا کہ احمد شہزاد جب ڈیل اسٹین کے خلاف اسٹرگل کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو اس طرح سے ٹرین کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بلے پہ تمہارے ڈیل اسٹین تو آ کے نہیں لگتا، بال ہی آ کے لگتی ہے، تو تم بال کو دیکھو. تم ڈیل اسٹینز کی پرسنالٹی سے کیونکہ اتنا امپریس ہو جاتے ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ میں نے مسلسل کام کیا، تو پھر 2 مسلسل اننگز میں 69 اور 85 احمد شہزاد نے بنائے. تو یہ وہی کہہ رہے تھے کہ ضروری ہے کہ پلیئرز کی اس طرح سے بھی ان کے وہ اس پہ اس شعبے پہ بھی کام کیا جائے ڈیفینیٹلی. مطلب آپ کو کہنے کا مطلب ایک سائیکٹرسٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے لیے ہر وقت ہماری ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل، کیونکہ پلیئرس کو مختلف قسم کی پرابلم پیش آ رہی ہوتی ہیں، پرسنل بھی یا کس کی اور طرح کی، تو وہ اس سے ان کو نکلنے کے لیے انجری کی ابھی بات ہو رہی ہے شاہین آفریدی صاحب کی، تو وہ انجرڈ بار بار کیوں ہو جاتے ہیں، کس طرح کی ان کو چیزیں کی ضرورت ہے، کس طرح ان کو سائیکولوجیکلی مینٹلی ٹف ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے بہرحال کہ پاکستان کو صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب 2 بڑے ٹیلنٹڈ کھلاڑی ملے ہیں جو ٹاپ آرڈر میں کھیلتے ہیں. تو یہ لڑکے ان کو اب میکسیمم چانس دینا چاہیے. یعنی کہتا ہوں صاحبزادہ فرحان کو بھی بڑے عرصے کے بعد ٹیم میں کنسسٹنٹ چانس ملے ہیں، بہت عرصے سے وہ کھیل رہے ہیں پاکستان کے، اور ابھی تو انہوں نے اچھا پرفارم کیا پہلے میچ میں. جی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ان کو پچھلے انہوں نے بتایا کہ 10 اننگ میں تقریباً انہوں نے 850 کیے ہیں، تو بڑا یعنی ان کے ڈیفینیٹلی ان کا بڑا امپروومنٹ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پلیئرس کو فوراً ایک میکسیمم ایک تو ایکسپوجر دینا چاہیے، دوسرے فیسلٹیز بھی ان کو کہ وہ ٹاپ لیول کی فٹنس ان کی رہے، اور ان کو اس اسپاٹ پہ جہاں وہ بیسٹ کھیلتے ہیں وہاں ان کو کھلایا جائے. یہ بڑا ضروری ہے. اچھا ارشد بھائی یہ بتائیے گا کہ اب مصر کے شہر اسماعیلیہ میں 1 مارچ سے 7 مارچ تک کوالیفائنگ راؤنڈ ہو رہے ہیں اور ورلڈ کپ سے پہلے ہو رہے ہیں، اور پرو لیگ کے آپ 4 میچز کھیل چکے ہوں گے، اس کے بعد ہوں گے. تو میرے خیال سے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہمیں کوالیفائی تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کافی عرصے سے اولمپک، ورلڈ کپ اور ایک دفعہ چیمپئنز ٹرافی سے بھی ہم باہر ہو چکے ہیں. تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ کیمپ نہیں لگا اتنے دنوں تک، وہ تو تھا، اب خیر انہوں نے کیمپ لگایا تھوڑا سا اس سے بہتر ہوگا، لیکن ایک بہت بڑا چانس ہے آپ کے لیے ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. جی بالکل، مینٹلی ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا، ہمیں فزیکل فٹنس ہماری اچھی ہونی پڑے گی، اور ہمارا اسٹیمنا جو ہے وہ بہتر کرنے کی ہمیں مطلب کوشش کرنی ہوگی. اس میں دیکھیں اب پاکستان ٹیم کے جتنے بھی میچز اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تھرو آؤٹ بہتر کھیلتی ہے، بہت زور لگاتی ہے، اپنے اسپیڈ اچھے مطلب اچھی اسپیڈ سے ایک اچھا ٹیک آف کرتی ہے، لیکن سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ کوارٹر کے اندر آ کے وہ پتہ چلتا ہے کہ جی فٹنس لیول وہ نہیں ہے. ان کو فٹنس پہ تو بہرحال کام کرنا پڑے گا، اور یہ کوالیفائی کرنا جو ایجپٹ جا رہے ہیں یہاں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ کر سکتے ہیں کوالیفائی، یہاں سے کر جائیں گے، امید تو یہی ہے. اچھا اب ایک مجھے سوال، یہ جواب ذہن میں ہے، آپ نے ایک سوال مجھ سے پہلے بھی کیا تھا کہ یہ جو پرو لیگ میں بھیج رہے ہیں اس کے اندر ان کو نیو بلڈ شامل کرنا چاہیے تھا، وہ لڑکے جو آئندہ کھیل سکیں 4-5 سال. اب وہ بالکل یہ بیسیکلی یہ زیادہ تر فیڈریشن کا یہی کام ہوتا ہے، وہ سکسیشن پہ کام کرے، پلاننگ کرے. سکسیشن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، کل وقتی کام ہوتا ہے کہ بس فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے کہ جی اس ایونٹ میں جانا ہے تو اس میں جو بیسٹ آپشن ہے اس کو اویل کرتے ہیں، فیوچر نہیں سوچتے. سوری ٹو کٹ یو، یہاں ایک چیز اور میرے ذہن میں آ گئی کہ جیسے
پچھلی پاکستان ہاکی فیڈریشن یا حیدر حسین کی فیڈریشن تھی اور اب رانا مجاہد صاحب کی ہے، تو محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ فیڈریشن کے اپنے تعلقات چاہے پرانے مطلب جو فارمر عہدیدار ہیں ان سے کچھ بھی ہوں، لیکن اس کے اثرات جو ہے لڑکوں پہ نہیں ہونے چاہیے، ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ سندھ کے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس سلسلے میں ناانصافی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ میرے بھی سننے میں آیا کہ کراچی کے کچھ پلیئرز گئے ہیں، سندھ کے کہہ لیں آپ، ان کو کیمپ میں بھی نہیں انٹرٹین نہیں کیا، اس طرح پراپر نہیں کیا گیا انٹرٹین، ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے بالکل. پورے پاکستان کی ٹیم ہے، صرف کوئی 2-3 صوبوں کی نہیں. ابھی باقی دیکھیں پورا لوڈ اس وقت پنجاب کے صوبے پہ، کے پی کے جو حالات رہے ہیں وہاں سے پلیئرز بہت کم نکل رہے ہیں، بڑے کم پلیئر ہیں وہاں سے. بلوچستان کے جو حالات ہیں، نہیں ویسے تو ارشد بھائی دیکھیں جہاں لڑکا اگر میرٹ پہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو، چاہے وہ ایک ہی جگہ کے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں اس میں کوئی بالکل نہیں ابھی، کیونکہ میں لیکن زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اس بنیاد پہ کہ جی پولیٹیکل، نہ پولیٹیکل تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اگر کسی نے کی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن مجھے کیونکہ سننے میں آیا تو اس لیے میں نے اس کا اظہار بھی کیا. وہ میں نے اپنے اس میں نہیں رکھی کہ میں اس کا اظہار نہ کروں. اب اس وقت ڈرا بیک یہی ہے. اچھا، پھر یہ جو کیمپ کا ہمارا پول بہت کم ہے، بچوں کا پول بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. جو جونیئر پلیئر ہیں وہی کچھ سینئر کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن سینئر اب مزید 2-3 سال کے بعد 5 سے 7 پلیئر ایسے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ان کی ایج زیادہ ہو رہی ہے، وہ آگے پرفارم نہیں کر سکیں گے. ابھی یہ جب پرو لیگ کا سلسلہ ختم ہوگا یا میگا ایونٹ کوئی بھی اگر آتا ہے، فرض کریں اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال میں آپ کھیلنے جاتے ہیں، تو ان میں سے کافی سارے پلیئرز ہوئے ہیں جو اپنی بالکل ایج کراس کر رہے ہوں گے. تو پھر آپ کو ضرورت ہوگی جونیئر پلیئرز کی، وہ آپ کہاں سے لائیں گے جبکہ آپ نے ان کو اپرچونٹی کوئی نہیں دی. صحیح. اچھا ارشاد بھائی، سلمان علی آغا T20 کے کپتان، قسمت کے دھنی، یعنی T20 میں ظاہر آپ نے 20 میچز جیتے اور آپ نے ان کی قیادت میں جیتے، لیکن ان کی خود کی پرفارمنس پہ مطلب ریزرویشن ہے، تحفظات کے اظہار کیے جاتے ہیں. ہاں ون ڈے میں ان کی پرفارمنس بہتر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ورلڈ کپ آ رہا ہے اس میں ان کو کس طرح سے مطلب بیہیو کرنا چاہیے؟ جی اچھا، اس میں راز بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب T20 کے کپتان بنے تھے سلمان علی آغا، اس میں بہت تنقید ہوئی تھی. جی بالکل. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی تو ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تو آپ نے ان کو کپتان بنا دیا. تو اس میں میرے خیال میں انیشل سیٹ بیکس کے بعد تھوڑا سا سلمان علی آغا نے ریکور بھی کیا، کچھ اپنا پرفارمنس بھی تھوڑا سا بہتر کیا اور پاکستان کو فتوحات بھی دلوائیں. اس کی وجہ سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہتر پوزیشن تو ہے ان کی ٹیم میں، لیکن یہ کہ ان کو بحیثیت کپتان بڑا ضروری ہے کہ وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ والا جو جملہ ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنے پرفارمنس سے جب تک ٹیم کو انسپائر نہیں کریں گے وہ ایک فرق آتا رہے گا. ایک لوز شاٹ کھیل کے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں جو اکثر دیکھا گیا ہے، یا کبھی رن آؤٹ ہو گئے، تو یہ چیزیں ٹیم پہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہ لنگ اور پرولونگ نہیں چل سکتی. جی ہاں، پرولونگ نہیں چلتا. اب یہ کہ ظاہر ہے کیونکہ T20 ورلڈ کپ میں وقت کم رہ گیا ہے، تو اس یعنی چھوٹے وقت میں کوئی تبدیلی کپتان میں کرنی تو میرے خیال میں ایڈوائزیبل نہیں ہوگی. ان کو ہی رکھنا ہے، لیکن یہ کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنا پرفارمنس جی ہاں بہتر کریں تاکہ وہ ایک دوسرے لڑکوں کو بھی انسپائر کر سکیں اور وہ ان سے رول ماڈل، مطلب رول ماڈل کے طور پہ کپتان کو. جی ہاں یہ بڑا ضروری ہے. ارشد بھائی، پاکستان ہاکی فیڈریشن اب الیکشن ہونے والے ہیں اور اسکروٹنی بھی ہے. پاکستان اسپورٹس بورڈ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنے جائے جس میں سب کی نمائندگی، اور وہ کمیٹی جو ہے الیکشن بھی کرائے اور اسکروٹنی بھی کرے، لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن چاہتی ہے کہ وہ خود کرائے. کیا کہیں گے، یہ کیسے مطلب معاملہ حل ہوگا؟ یہ تو دیکھیں افہام و تفہیم سے حل ہوگا. صحیح. اگر یہ چاہیں گے مونوپولی فیڈریشن چاہے گی، وہ جو بھی پچھلی فیڈریشن تک یا اس فیڈریشن نے بھی لاسٹ جو اسکروٹنی کرائی ہو گیا. اب پاکستان اسپورٹس بورڈ اگر انسسٹ کر رہا ہے، انہوں نے نومبر میں ایک لیٹر لکھا فیڈریشن کو، اس کے بعد اسی کے ریفرنس سے دسمبر میں لکھا کہ جی آپ ہمیں مطلب اپنی ڈیٹیل بتائیں، اور یہ جو اگر آپ اسکروٹنی کر رہے ہیں یہ نہ کریں، یہ انلیگل ہے. لیکن فیڈریشن نے اس کے جواب میں کوئی رسپونڈ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آن لائن اسکروٹنی کے لیے انہوں نے اپنی ایک پورٹل اوپن کی کہ جی اس ڈیٹ تک آپ اپنی جو رجسٹریشن ہے وہ کلبس کروائیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کروائی بھی، لیکن بہت سارے ایسے بھی کلبز ہیں یا ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے نہیں کروائیں. وہ اس پہ چلنا چاہ رہے ہیں جو PSB چاہ رہی ہے.
تو اب یہ ایک آپس میں ان کا ڈسپیوٹ ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہوگا، یہ رہے گا جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں آپس میں. صحیح. اب یہ پاور کی جنگ ہے، یہ فیڈریشن چاہ رہی ہے کہ ہماری مونوپولی رہے، اور پی ایس بی ظاہر ہے کہ وہ تو گرانٹ بھی دیتے وہ ہیں تو نا آپ گرانٹ کو. بھی دیتی ہے، وہ پھر اپنا حق بھی جتاتی ہے. ظاہر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے تھرو آپ کریں، ہم آپ کا جو رسپانسبل پرسن جو بھی ہوگا ہم آپ کا ریپریزنٹیٹو بھی رکھیں گے، اپنے بھی لوگ رکھیں گے، کمیٹی بنا کے. لیکن اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں پیرزادہ صاحب، جی اطلاعات یہ ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں ان کو پاکستان ہاکی ٹیم کا مینیجر بنا کے جی آسٹریلیا لے جایا جا رہا ہے. جی اس میں کس حد تک صداقت ہے یا ایسے ہی ہے ریومر؟ نہیں، یہ سننے میں تو آ رہا ہے بالکل. یہ ظاہر ہے ہاکی کا جو حلقہ ہے اس کے اندر یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ جی ان کے بھائی کو وہ ایز اے مینیجر ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا بھیجا جا رہا ہے. صحیح. تو اگر تو وہ میرٹ پہ بھیجا جا رہا ہے تو پھر تو ویلکم، بہت زبردست. ویسے تو ایز اے پرسن ہی از ویری نائس مین جو پیرزادہ صاحب ہیں. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ مینیجر کا کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا، صحیح. تو اس کرائٹیریا کے تحت فلفل کوئی بھی شخص ہو اس کو لگانا چاہیے. اس طرح نہیں کہ جس سے آپ کی کوئی معاملات اس طرح کے ہوں، آپ سیٹل کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اوبلائج کرنے کے لیے آپ کریں. چلیں جناب، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں اور یہیں سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. ایک بریک. تو پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور وہیں سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ ٹوٹا تھا. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں ایک پردہ پھر کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر اسپورٹس جرنلسٹ رشاد محمود صاحب اور سابق انٹرنیشنل ہاکی کھلاڑی ارشد حسین. رشاد بھائی، بابر اعظم کی کارکردگی جو ہے ہمیں حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نشیب و فراز کا شکار رہی ہے. بگ بیش میں ابھی انہوں نے ایک آدھ اننگ اچھی کھیلی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنس کیسی ہو سکتی ہے، اور اگر
ہماری تو خواہش ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس پیش کریں، اس لیے کہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں، ان کے ریکارڈ بھی ہیں، ICC کئی ایوارڈز بھی ان کے پاس ہیں، لیکن اگر وہ پرفارمنس نہ پیش کر سکے خدا نخواستہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کیریئر پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس کا، یا ورلڈ کپ میں جیسی پرفارمنس ہو ابھی اور وہ کھیل سکتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اثر پڑے گا ضرور، کیونکہ اب دیکھیے کہ جو جس زمانے میں بابر اعظم اپنے عروج پہ رہے تھے اس میں جو کھلاڑی ان کے ہم پلہ کہے جاتے تھے، وراٹ کوہلی ہے، جو روٹ ہیں، اسٹیو اسمتھ ہیں، یہ ان سے بہت آگے نکل گئے اپنی کنسسٹنٹ بیٹنگ کی وجہ سے، اور بابر اعظم ہماری ٹیم میں وہ کردار ادا نہیں کر سکے کم از کم پچھلے 2.5-3 سال سے جو ان سے امید کی جا رہی تھی، جس لیول کے وہ کھلاڑی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مور دین پاکستان ٹیم اس وقت ان کو اپنے اس کے یعنی ضروری ہے کہ وہ اپنے منوا سکیں اپنے آپ کو کہ بھائی میرے اندر وہ پوٹینشیل ابھی بھی موجود ہے، میں پاکستان کو میچز جتا سکتا ہوں اور اس لیول کا گیم پیش کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے دنیا میں وہ مانے گئے۔ تو بہت ضروری ہے اس بات کا، اور ایک پاکستان بگ بیش لیگ جہاں وہ آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں اس میں ویسے تو ان کا پرفارمنس کوئی خاص نہیں رہا، لیکن ایک اچھی اننگ انہوں نے کھیلی جس میں انہوں نے میچ وننگ کردار ادا کیا، میچ جتایا۔ جی ہاں، وہ انڈر پریشر تھی وہ ٹیم، اس وقت 7 کھلاڑی ان کے گر چکے تھے، تو وہ ایک اچھی اور وہاں ان کو بڑی پذیرائی بھی ملی، اس سے پذیرائی بہت ملی۔ جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کانفیڈنس بوسٹر بہرحال رہا ہوگا، اور اس میں آسٹریلیا میں کھیلنے سے بڑی کمپٹیٹو کرکٹ ہے آسٹریلیا میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی بابر اعظم کے گیم میں امپروومنٹ آئے گا اور دوبارہ ان کا کانفیڈنس ریسٹور ہوگا، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ابھی بہت سال باقی ہیں، بابر اعظم ابھی ینگ پلیئر ہیں، تو وہ دوبارہ پاکستان ٹیم کے لیے وہی درجہ یقیناً اٹین کر سکتے ہیں، وہی اسٹینڈنگ ان کی ہو سکتی ہے جو ان کی پہلے تھی، لیکن یہ ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ ایک سیریس اب ان کا اپروچ نظر آئے گیم کے بارے میں کہ مجھے اب واقعی دوبارہ دنیا کے ٹاپ کھلاڑیوں میں آنا ہے، آ سکتے ہیں۔ اچھا، کولکتہ نائٹ رائڈرز کے IPL سے مستفیض الرحمان کو باہر کرنے کے بعد جناب بنگلہ دیش نے کرکٹ بورڈ نے بڑا بولڈ ڈیسیشن لیا، کیا کہیں گے؟ یہ بھارت کا تعصب پہ مبنی مطلب یہ کہ فیصلہ تھا، اور ہمیشہ وہ انتہا پسندوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور کھیلوں میں انہوں نے سیاست کو شامل کیا ہوا ہے، تو بنگلہ دیش کے جو یہ بولڈ ڈیسیشن ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے پازیٹیو اور نگیٹو اثرات جو ہے فیوچر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات پاکستان برسوں سے کہتا چلا آ رہا ہے وہ بات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، جو ٹیمیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو ٹیمیں جو تعصب بھارت کا اپنی اور ٹیموں سے ہے، اور اپنی کرکٹ کی جو ایک سیلفش ان کی اپروچ ہے وہ ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کی کئی ٹیمیں جو ہیں اب وہ بھارت پہ تنقید کرنے لگی ہیں، بھارت کی چودراہٹ سے تنگ آنے لگی ہیں، اور اس میں کئی کوششیں بھارت نے ایسی کی کہ جس میں لگا ایک زمانے میں بگ 3 بنانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد کئی ٹورنامنٹس کو اپنی جگہ ہوسٹ کیا انہوں نے، انڈیا سے باہر وہ کم کھیلے، تو ان کو بھی اتنے ٹورنامنٹس ICC نے ایوارڈ ایک کے بعد ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ان کو دیا گیا، اس میں بھی ان کا وہ نظر آتا ہے باعث۔ تو یہ چیزیں سب دنیا کی سب ٹیمیں دیکھ رہی ہیں کہ بھارت کو ایک ایکسٹرا آرڈنری فیور دیا جا رہا ہے، تو یہ اب انہوں نے جو تعصب پولیٹیکل وجہ سے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل ریلیشنز کے مشکل ہونے کی وجہ سے انہوں نے بنگلہ دیش سے اب یہ اسپورٹس میں بھی یہ برتنا شروع کر دیا کہ ان کی ٹیم کو، ان کے کھلاڑیوں کو IPL میں چانس نہ دیا جائے، یا ان سے کوئی سیریز اب نہ کھیلی جائے اس لیول پہ، وہاں جا کے کم از کم وہ کمٹمنٹس آنر نہیں کیے جائیں، تو یہ پھر ایک بھارت پہ بڑا سیریس کوسچن مارک آ گیا ہے کہ پھر ان کا تعصب سامنے آنے لگا ہے، اور یہ اتنی بڑی جگہ سازی ان کو نظر نہیں آتی ہے۔ جی ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے بڑے کھلاڑی ہیں جس طرح کہ سنیل گواسکر، روی شاستری وغیرہ، تو ان کے بھی بعض جگہ نظر آیا کہ وہ بھی اس وقت کوئی یعنی سیاسی وجوہات کی بنا پہ ایک سچ نہیں بول پا رہے اپنی جو اس وقت ٹیموں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یقیناً اور افغانستان کے ساتھ بھی IPL میں اس دفعہ۔ اچھا، ہمارے وقت جو ہے نا وہ 4 یا 5 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی 2 کویشچن ہو جائیں۔ ارشد بھائی یہ بتائیے گا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو ملازمین ہیں، ڈیلی الاؤنس کھلاڑیوں کو تو ملتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ابھی تک رونا رو رہے ہیں، اور جناب 2023 میں سپٹمبر سے دسمبر تک کی تنخواہ جب کھوکر صاحب ہوا کرتے تھے، بریگیڈیئر کھوکر سیکرٹری، وہ پریزیڈنٹ، اس وقت سے ڈیو ہے ملازمین کی، ڈیلی الاؤنس اس میں ملتے نہیں ہیں، تو یہ کہنا کہ جی وہ پچھلی فیڈریشن کے پیسے تھے، فیڈریشن تو فیڈریشن ہوتی ہے چاہے کوئی بھی ہو، ملازمین کو ان کو تنخواہ تو ملنی چاہیے، کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے تو ان کے پاس فنڈ ہے، تو باقی جو ملازمین ہیں یا پلیئرز ہیں وہ کہاں جائیں؟ تو ان کو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں تو گورنمنٹ کی سطح پہ ضرور بات کریں،
اور ایسے ملازمین جن کی بیچارے 20 25 40 50 ہزار روپے تنخواہ ہے وہ جی جی بالکل بالکل، اور یہ ظلم ہے میرا خیال، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا رشاد بھائی، پی ایس ایل نئے مطلب دور میں داخل ہو گئی اور اب 6 کے بجائے 8 ٹیمیں اس میں شرکت کر رہی ہیں، لیکن ملتان سلطان جو ہے 11ویں ایڈیشن میں اس آنر کے پاس نہیں ہے، اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے انتظامات خود ہی، ایک تو یہ کتنا خوش آئند ہے کہ 6 کے بجائے 8 ٹیمیں شریک ہو رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی سچویشن آئندہ نہیں ہونی چاہیے جو ملتان سلطان کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہوئی۔ جی بالکل ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بوسٹ ہے کہ 2 اور ٹیمیں شامل ہو رہی ہیں، پی ایس ایل کو بالکل ایک نئے لیول پہ اب دیکھا جا سکے گا۔ تو لیکن یہ کہ اس میں یہ بہت ہی زبردست ایک بات اور بھی ہے کہ وہ جو اس وقت انہوں نے بڈنگ کی تھی کہ جو ٹیمیں شامل ہوں نئی ٹیمیں، اس میں دنیا بھر سے یعنی 12 ٹیموں کے لیے کنٹریز نے بڈ کیا، امریکہ، کینیڈا، دبئی، بہت بڑا یعنی بہت بڑا خوش آئند چیز ہے اور بڑا بوسٹ ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس میں یہاں پہ بھی بہت، پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ٹیم وہاں پہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال بہت میں سمجھتا ہوں اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے انگلینڈ میں بھی اور امریکہ میں روڈ شو کیا تھا۔ جی روڈ شو کیا بالکل اس کے لیے۔ اور اب اس وقت جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کے رویے سے اور ٹیمیں برگشتہ ہوتی جا رہی ہیں، تو کافی انٹرنیشنل کھلاڑی اس دفعہ جو کبھی پی ایس ایل میں نہیں آئے تھے وہ اس وقت پی ایس ایل کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جو بڑا زبردست اسٹیچر ایک پی ایس ایل کا اور اوپر جائے گا۔ اچھا رشاد بھائی، باتیں تو بہت ساری تھیں، سوالات اور گفتگو بھی بڑی شاندار ہو رہی تھی آپ دونوں مہمانوں کی، بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ بہرحال مطلب یہ کہ میں نے بہت سارے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، کوئی ایسی بات جو میرے سوال میں نہ ہو اور آپ کے ذہن میں ہو کرکٹ کے حوالے سے تو کائنڈلی مختصراً ضرور کیجیے گا۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس میں جو پاکستان کی ٹیم ہے اس وقت، وہ اس میں ایک بڑا ضروری ہے کہ پاکستان ٹیم بہتر ٹیموں سے پاکستان ٹیم کا مقابلہ رہے، کہ پاکستان ٹیم کا معیار اوپر جائے، بیسٹ ٹور آرگنائز کرنے چاہیے۔ یہ آئٹنری پہ بڑا آپ کو پہلے بھی تنقید ہوتی ہے کہ آئٹنری کون بناتا ہے پاکستان کی، تو سال میں آپ بہترین ٹیموں سے کھیلیں گے تبھی آپ کا گیم اوپر جائے گا اور بہتر کھلاڑی پروڈیوس ہوں گے ڈیفینیٹلی، میں سمجھتا ہوں۔ جی ارشد بھائی، وہی والی بات کہ بہت سارے سوالات میں نے کیے، لیکن ہر مہمان کے ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہے جو سوال میں ہمارے شامل نہیں ہوتی، تو اگر کوئی بات ہو ہاکی سے متعلق تو ضرور کیجیے گا۔ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، پہلے ان کو اپنا جونیئر پول بڑھانا چاہیے، اپنا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اس پہ فیڈریشن کو کام کرنا چاہیے، اسپیشلی جونیئر لیول کے اوپر۔ اور دوسری بات، پاکستان جونیئر کے لیے اس سے پہلے ایک یوتھ ٹیم بنانی چاہیے، انڈر 14 16 کی ٹیم، جیسے پہلے ہوتا تھا، یعنی ایک زمانے میں یوتھ کی چیمپئن شپ الگ ہوتی تھی، جونیئر الگ ہوتی تھی، سینئر الگ ہوتی تھی۔ اگر آپ یوتھ کا پول نہیں بنائیں گے تو آپ کو یہ ہمیشہ آپ کو پرابلم رہے گا۔ آپ یوتھ پول بنائیں، آپ جونیئر ٹیم بنائیں، اس کے بعد سینئر، ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس سینئر کے علاوہ جونیئر کے بہت تھوڑے بچے ہیں اور یوتھ کا ہے ہی نہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور اسی یوتھ کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ آپ کو ان کی ایج لمٹ، اس کے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، مانیٹر کریں اور اسٹرکٹلی۔ صحیح جناب رشاد محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بڑی گفتگو اچھی رہی، انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی دعوت دیں گے۔ ارشد بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ آئندہ آپ کو زحمت دیں گے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا شو، یقیناً آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، اس کی فیڈ بیک ہم کو ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئی شخصیت یا نئی شخصیات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ریاض الدین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔